पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, घड़ी की बड़ी अहमियत है। घड़ी अच्छी हो तो मुकद्दर बदल जाते हैं, घड़ी बुरी हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। हाल ही में इमरान खान साहब पर एक इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सऊदी वली अहद की जानिब से तोहफे में मिलने वाली एक घड़ी जो कि तोशा खाना की मिल्कियत थी, उन्होंने इस घड़ी के मामले पर खुर्द-बुर्द की। इमरान खान को सऊदी वली अहद से मिलने वाली इंतहाई कीमती घड़ी सियासत का महवर बन गई है। खबर जंगल की आग की तरह फैली तो तफ्तीशी इदारे समेत इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ गया और इमरान खान से तहाइफ के हवाले से तमाम तफसीलात तलब कर ली। इमरान खान साहब ने 7 सितंबर को तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया था। इमरान खान साहब के जवाब के मुताबिक 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान उन्हें और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। जो जवाब में ये भी बताया गया कि ये तहाइफ ज़्यादातर फूलों के गुलदान, मेज़पोश, आराइशी सामान, कालीन, बटपे, परफ्यूम, तस्बीह, खत्ताती फ्रेम और पेन होल्डर पर मुश्तमिल थे। अलबत्ता उनमें घड़ी, कलम, कफलिंग्स, अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट्स भी शामिल थे। इमरान खान के तहरीरी जवाब में यह भी बताया गया कि इन सब तहाइफ में सिर्फ 14 चीज़ें ऐसी थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदायगी के बाद खरीदा। अपने जवाब में इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में 4 तहाइफ फ़रोख्त किए थे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से हासिल करदा तहाइफ की फ़रोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तहाइफ में एक घड़ी, कफलिंग्स, एक कलम और एक अंगूठी शामिल थी, जबकि दीगर तहाइफ में 4 रोलेक्स घड़ियां भी शामिल थीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इल्ज़ामात साबित होने पर कौमी असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया था। नाज़रीन, जिस कीमती घड़ी ने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचाया, इमरान खान के मुताबिक इस घड़ी की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए थी। 20% उस पर अदा किए गए, जो कि कानून के मुताबिक अदा किए गए, और मतलब इसी से कुछ लगभग ये घड़ी बेची गई, मतलब कुछ अमाउंट ज़्यादा और कम करके इस घड़ी को बेचा गया, जिसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और वो रिकॉर्ड दिखाया भी गया। लेकिन खबर के आईने का दूसरा रुख हमें ये भी दिखा रहा है कि उमर फारूक नामी एक कारोबारी शख्सियत, उमर फारूक ज़हूर, जिस पर दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के 150 के करीब केसेस मौजूद हैं, इस शख्स ने यह इंकिशाफ किया कि वो घड़ी मैंने फराह खान गोगी से 20 लाख डॉलर में खरीदी। अब बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिस पर दुनिया भर में केसेस चल रहे हों, क्या ऐसे शख्स की बात पर एतबार किया जा सकता है? मगर सच ये भी है कि घड़ी उसके पास मौजूद है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई माह से इमरान खान की सियासत इसी शशोपंश का शिकार है। कभी किसी इदारे को जवाब देना, कभी किसी खबर की तरदीद करते फिरना, ना तो मतलब टीवी चैनल्स पर, और कभी इंकिशाफात करने वालों पर हरजाने और केसेस की बातें करना। फिलहाल आज की ताज़ा तरीन खबर के हवाले से बात करें तो तोशा खाना रेफरेंस केस में इमरान खान के खिलाफ सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है। रेफरेंस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस भी ट्रायल कोर्ट को मौसूल हो गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, जो इस वक्त सीनियर रहनुमा PTI हैं। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, बात हो रही है तोशा खाना केस के हवाले से, क्या कहेंगे आप? मतलब मैं तो इसमें आपकी पूरी कमेंट्री के बाद कुछ कहने की गुंजाइश तो रहती सर, लेकिन आपकी आरा बहुत हमारे लिए अहमियत की हामिल है। नहीं, देखिए बात सारी ये है जी कि पहली चीज ये है कि हेर फेर का लफ्ज, चोरी का लफ्ज, ये सारे अल्फाज जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकते। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकती हैं कि जी ये जो ट्रांजैक्शन थी वो अगेंस्ट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है। इमरान खान साहब तो बहुत सारी चीजें करते रहे हैं। अगर उनको कोई चीज नहीं जरूरत तो उससे वो देखता, उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उससे जो कुछ उन्हें तहाइफ वगैरह मिले थे वो भी बेच के उन्होंने शौकत खानम पे लगा दिए थे, तो वो तो उनकी पुरानी रिवायत रही। अब के भी उन्होंने बेच के अगर सड़क बनवा दी तो वो भी नेक काम है। तो इसके ऊपर कोई लोगों को तकलीफ किस बात की मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई उन्होंने ये तो नहीं किया कि उन्होंने कोई कानून के खिलाफ बात की हो। जी, आप ये कह सकते हैं मुरवज्जा असूलों के मुताबिक नहीं है या नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है, फाइन, बट डोंट एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट। चोरी नहीं है कहीं से भी।
اب جو اس وقت انہوں نے کیس بنایا ہے وہ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا، میں ڈیفائن کر دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق نے گھڑی خریدی ہے $2 ملین اور عمران خان صاحب نے جو قیمت ڈکلیئر کی ہے وہ کم ڈکلیئر کیا. اس کے مطلب یہ کہ خان صاحب نے 2 ملین میں بیچی، 5 کروڑ کی دکھائی، جو بیچ کے پیسے ہیں وہ کالے دھن میں لیے. صحیح. اب یہ والی بات جو ہے، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے شک و شبہات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے پتہ نہیں اس دورے میں کتنے لوگوں کو کتنی گھڑیاں دی ہیں. اگر وزیر اعظم کو 2 ملین کی دی تو پاکستان کے وزیر اعظم کے علاوہ بھی بہت سارے رولرز وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو بھی کتنے کتنے کی گھڑیاں دیتے ہوں. تو کیا ملک اپنے تحائف میں 2 ملین کی دیتے ہیں؟ وہاں کے سعودی احکام سے یا دنیا میں کسی جگہ سے یہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ اس پرٹیکولر گھڑی کی قیمت کیا تھی. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہے یہاں عمران خان صاحب نے باقاعدہ بتا دیا کہ شخص کو بیچی گئی. اس شخص نے آگے کس کو بیچی اس کا ہمیں کیا پتا، یا اس کے جواب دے کہ عمران خان کیسے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ شخص کہہ دے کہ جی میں نے نہیں خریدی گھڑی، اب بات بنتی ہے. اگر اس شخص نے گھڑی خریدی اور اس نے کہا کہ میں نے آگے کسی کو بیچ دی، ابو ظہبی، دبئی، جہاں بھی بیچی، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے. اور اگر دیکھیے بڑی لیڈی ڈائنا کا ایک ڈریس ہے، اس کی قیمت شاید مارکیٹ میں جو بھی ہو، لیکن اس سے 100 گنا زیادہ قیمت صرف اس لیے ملتی ہے اس ڈریس کو کہ وہ لیڈی ڈائنا نے پہنا تھا. اچھا فردوس صاحب اس سے پہلے بھی کرپشن کے بہت سے کیسز سامنے آئے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، بہت سی دیگر جماعتوں کی جانب سے بہت بڑی بڑی کرپشن کی گئی ہے. لیکن ایک صرف گھڑی کی بات کو لے کر سارا واویلا مچانا، پوری سیاست کا رخ ہی موڑ دیا جا رہا ہے. کبھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی کچھ اور کیا جا رہا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہونا اس گھڑی کے معاملے پر؟ جی جب ان کے پاس کچھ نہ ملے جی تو یہی ہے، حسانی بلی کھمبا نوچے. وہ جتنوں کو کنفیوز کر سکیں، لیکن عوام اب بہت باشعور ہو گئی ہے. صحیح. وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بھولے گی نہیں. بالکل. کہ جی ایک دفعہ جا کے جو ہے وہ بی کہتی ہیں یہ میرا ہے نہیں نانی جی، اور پھر جا کے جیسے ہی انہیں پاسپورٹ ملتا ہے وہ لینڈ بھی وہیں ہو جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں بتانا انہوں نے پسند کیا کہ یہ میری نہیں، میرے ابا جان کی ہے، میرے ابا جان کی نہیں، میرے بھائیوں کی ہے. صحیح. کس کی ہے؟ جب بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، دوسرا کہتے ہیں میری بہن، الحمدللہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہماری بہن کے نام ہے، اور کوڈ کچھ اور کہتا ہے. تو اس ملک کا یہ جو نظام ہے پورا احتساب کا، یہ اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اس نظام میں ایک اوور ہال کی ضرورت ہے. یہ ناکام رہے ہیں. یہ دیکھیے میں تو اس پورے نیب کے قانون میں جو پلی بارگین کا سلسلہ ہے میں تو اس کے خلاف. صحیح. چور کے ساتھ کوئی پلی بارگین نہیں ہو سکتی، اس کو ایک ہی سزا ہوتی ہے، ساری اس کی جائیداد ضبط کرو اور سخت سے سخت ترین سزا دو کہ وہ آئندہ نہ کوئی الیکٹڈ آفس لے سکتا ہے، اور اس کی جائیداد ضبط کہ اس کو مثال بنا دیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو. جو پبلک پیسے چوری کرے گا وہ دوسری، جو ٹیکس فراڈ کرے گا اس کو ایف بی آر ڈیل کرے. صحیح. تو ابھی بھی جو یہ بات کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. اس میں نہ کوئی چوری ہے. جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ جن کے ساتھ یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بتائیں تو نا کہ وہ سرے محل جس کو آصف زرداری نے ایک دفعہ کہہ دیا میرا ہے نہیں، اور جب NRO 1 مل گیا تو اس کے بعد فوراً جب وہ آکشن پہ آیا تو انہیں کہا یہ میرا ہے. صحیح. وہ جس اکاؤنٹ میں سے ہار انہیں نے خریدا اس پہ انہیں نے وزیر اعظم کو لیٹر لکھنے سے تو روک دیا، اور بعد میں واجد شمس الحسن سے جو ہے وہ سارے کاغذات منگوا کے کہاں بھکوا دیے، کہاں ضائع کروائے، اس کا یہ ریکارڈ دینے کو نہیں تیار، پریزیڈینشل امیونٹی مانگتے. تو ان کے قول اور فعل اور ان کے اپنے اندر جب اتنا تضاد ہوتا ہے تو عوام جو ہے جی وہ ان پہ یقین ہی نہیں رکھتی. اب عمران خان کہتا تو ہے نا میرا سب کچھ پاکستان میں کہیں جا نہیں رہا، میں کہیں بھاگ نہیں رہا، میں یہیں موجود ہوں. وہ اپنا وہ گرتا ہے، گولی لگتی ہے، وہ اپنا علاج یہیں کراتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے لندن چلا جائے.
صحیح سر، ابھی کچھ دن پہلے بھی 2-4 روز پہلے ہمارے میڈیا پرسنز بھی عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، لیکن انہوں نے کہیں بھی اپنی گولی کا ذکر نہیں کیا. وہ اپنا ایک جو سیاسی ان کا پہلو ہے اسی کو اجاگر کرتے رہے. کہیں سے بھی مطلب خود سے ہمارے میڈیا پرسنز نے ذکر کیا کہ آپ کی گولی لگی تھی، آپ کی ٹانگ کیسی ہے، تو بات آگے بڑھی، انہوں نے 2-4 منٹ اس پہ بات کی، دوبارہ سے اپنے وہی سیاسی بیان پر آ گئے عمران خان صاحب. تو بھائی ایک آدمی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے ان کی بیہودہ باتوں کے جواب پہ، کہ جس دن ڈاکٹر حضرات پٹی کرنے آئے تھے جی اس نے اپنے سارے زخم کھول کے دکھا دی. اگر اس کے بعد بھی شک ہے تو اب تو کچھ بیہودگی کی کوئی لمٹ نہیں رہتی نا اس کے بعد تو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل واوڈا صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب وزیر عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے، سابق وزیر اعظم رہ چکے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے عمر فاروق کو انٹروڈیوس کروایا تھا دوست کہہ کر، لیکن اب عمران خان صاحب اسے چیٹر کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں. کس حد تک سچائی ہے فیصل واوڈا صاحب کے اس ٹویٹ میں؟ How do you Saima expect me کہ میں اس سوال کا جواب بھی دے سکتا ہوں؟ جی سر. اول تو میں موجود نہیں تھا جب عمران خان صاحب نے یہ بات کہا. ٹھیک ہے. تو یا تو اس بات کا جواب جو عمران خان دے سکتے ہیں یا وہ شخص دے سکتے ہیں جو وہاں موجود ہے. صحیح. دیکھیے کئی دفعہ یہ ہے کہ اگر میرا کوئی دوست جو ہے وہ میرے گھر کسی کو لے آئے جی اور میرا اچھا دوست ہے اور کوئی اور آ جائے تو میں کہوں گا یہ میرے دوست ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں. یہ ہمارے ہاں کی جو ہے وہ روایت کہہ لیجیے یا ہمارا تمدن کہہ لیجیے کہ ہم آنے والے کی عزت کرتے ہیں. ڈزنٹ مین کہ وی نو ہم. صحیح. یہ دیکھیے دوستی وہ ہوتی ہے جس سے بار بار ملا جاتا ہے، جس کو آپ اپنے کہتے ہیں نا کہ اسکول میٹس، کلاس میٹس، کچھ لوگوں کے لیے کلاس میٹس، یہ دوست کہلاتے ہیں. بالکل صحیح. مطلب یہ نہیں کہ ابھی دوست ہیں، بعد میں اگر دوستیاں فار ایگزامپل ختم نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں از مائی ایکوینٹنس. اگر 1 دفعہ 2 دفعہ زندگی میں ملاقات ہو، 10 دفعہ بھی ہو جائے تو ایکوینٹنس کہلائے گا، دوست نہیں کہلائے گا. دوست وہ ہوتا ہے جو روز مرہ طریقے سے اس کا گھر آنا جانا ہو، جو گھر والوں کو جانتا ہو، جس کو گھر والے جانتے ہو، وہ دوست کہلاتا ہے نا. یا جس کے ساتھ آپ نے پڑھا ہو، 5 10 سال 15 سال زندگی کے گزارے ہوں، وہ دوست ہوگا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا فردوس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے توشک خانہ کا یہ کیس عمران خان صاحب کی سیاست پر یا مقبولیت پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا عوام کو اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ نان ایشو. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے جی، ساری قوم نے جس بیانیے کو اس وقت اپنایا ہے وہ یہ، اور اس کے ثبوت بھی ہیں. صحیح. ہماری میں جب کوئی حکمران ہٹایا جاتا تھا لوگ مٹھائی بانٹتے تھے. اس دفعہ ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، عوام سڑکوں پہ آ گئی. بالکل صحیح. اسپونٹینیس ریئیکشن تھا. میں کراچی میں موجود تھا، ہم ملینیم میں، ہم سوچا تھا کہ آج 10 15 20 ہزار لوگ آئیں گے. 2.5-3 لاکھ آدمی آ گئے تھے اس دن ملینیم پہ. کوئی پبلسٹی نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہی حال لبرٹی چوک کا ہو گیا لاہور کے. بالکل بالکل. یہ اسپونٹینیس ریئیکشن جب لوگوں کا آتا ہے تو اس کے معنی لوگوں نے اس چیز پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ دے ڈونٹ ایگری. اچھا میرے خیال سے جدھر ایک بہت بڑی ایرر ہوئی ہے جس کو ہم آج کل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا میرے لحاظ سے سیدھے جو جرنیل حضرات ہیں ہمارے جی، وہ یہ ہوئی کہ انہی نے جن لوگوں پہ بھروسہ کیا اس کے بارے میں عوام پہلے ہی مائنڈ میک اپ کر چکی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں ایماندار دیانتدار نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا. صحیح. تو جب ان کو یہ منصب دیے گئے کہ پوری کابینہ میں سے 35 سے 37 لوگ ایسے تھے جن کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے، تو عوام نے اس کے خلاف ریئیکٹ کیا اور اس کی پروٹیسٹ میں آئے. اس سے کہ there was no love lost کہ جی وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا ایشو نہیں تھا. جی، جیسے کہ عمران خان کے زمانے میں بھی جتنی مہنگائی ہوئی بھی تھی ہمارے دور میں، وہ تو ہمارے گناہ دھل گئے کہ ہماری 8% ہے وہ مہنگائی نہیں لگتی. اب جب 29% پہ پہنچا دیے یہ جو بڑے اپنے آپ کو قابل تجربہ کار کہتے تھے.
تو اب تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والے بہت قابل لوگ ہیں جنہوں نے اس مہنگائی کو 9% پہ رکھا تھا. یہ ان لوگوں کو تو کچھ آتا ہی جاتا نہیں ہے. انہوں نے 9% کو اٹھا کے 29% پہ لے گئے. صحیح صحیح. اچھا فردوس صاحب، ان تمام تر چیزوں کا توشہ خانہ کا کیس فرح گوگی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اب تو فرح گوگی کے شوہر ہیں احسن جمیل گجر صاحب بھی، وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اپنی بیوی کی حمایت میں. آپ کو کیا لگتا ہے فرح گوگی صاحبہ اگر پاکستان آ جاتی ہیں تو رخ کہیں کا کہیں مڑ سکتا ہے؟ کیا ان کا آنا پاکستان ضروری ہے اس بات کے لیے؟ جی پہلی چیز تو میں ایک بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ میری جماعت کا ہو، یہ میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے فرح کا. جی شی از ناٹ اے ممبر آف پی ٹی آئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جو بھی ہو اس کو اگر اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کو ایسی سزا دو کہ آئندہ کوئی نقصان پہنچانے کا سوچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو لیٹس فرسٹ کلیئر دی سلیٹ آن دس کاؤنٹ. صحیح. اب آتی ہے یہ بات کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں، آج 7 مہینے ہو گئے. بالکل صحیح. بھائی ان کو کس نے روکا ہوا ہے کہ کیسز نہیں کرو؟ وہ لوگوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے جن سے انہیں نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لیتی تھی جگہیں دلوانے کے لیے؟ وہ پارٹی چلیے ان کے خلاف نہیں کریں، ان کے خلاف تو کر دو بھائی، بزدار صاحب کے خلاف. بالکل صحیح. وہ تو چیف منسٹر ہے نا. آپ کے خیال سے اب جیسے کہ تسنیم حیدر کے بیان کے لحاظ سے جو گولی مروانے میں نہیں رکتے، جی جو جن کے ماں باپ بھی مشہور ہیں، جن کا خاندان مشہور ہے، کہ لاہور کی جو ان کی فرنیسز تھیں اسٹیل مل کی اتحاد کی، اس میں وہ زندہ مزدوروں کو جلوا دیتے تھے. یہ سفاک لوگ ہیں. آپ کے خیال سے ان کو کوئی محبت ہوگی ہے بزدار سے؟ بالکل. یہ تو سمجھ سے باہر ہے. اس سے کہ اب 7 مہینہ بہت ٹائم ہوتا ہے، کم سے کم چارجز تو فریم کر دو بھائی، کچھ تو ثبوت لے آؤ. بالکل صحیح. اس وقت مطلب وہی والی بات ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ اندازہ کرنا مشکل ہی ہے اس ٹائم. نہیں یہ کون کہتے ہیں اندازہ کرنا مشکل ہے؟ اچھا اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوشتہ دیوار ہے، اسی لیے تو ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. صحیح سر، یہاں پہ یہ سینٹینس بالکل صحیح فکس ہوتا ہے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں. جی بالکل کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس لیے کہ دیکھیے ان کا بیانیہ کیا ہے. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان نہایت ہی ناکام قسم کی حکومت چلائی ہے. انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں. وہ چور بھی ہیں، چکار بھی ہیں. ان کے زمانے میں کرپشن اتنی بڑھ گئی کہ ملک کا نمبر جو ہے اور بڑھ گیا. ہر قسم کی برائی جو تھی وہ ہم نے اس 3.5 سال میں کی. بالکل ٹھیک ہے نا. جب ایسا بیانیہ ہو تو پھر جو وقت میں حکومت میں آئے اس کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ انتخاب کروانے چاہیے اور 2/3 میجورٹی لے کے اگلے 5 سال سکون سے حکومت کرتے ہیں. صحیح ہے. مطلب وہ الیکشن نہ کرانا جی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بیرونی سازش ہوئی. ٹھیک ہے. اور عوام نے وہ بیرونی سازش کا بیانیہ جو عمران خان نے بیان کیا ہے وہ خریدا نہیں ہے، ایکسپٹ کیا ہے. دوسری چیز ثبوت، اگر ہم آزاد ہیں تو ہم نے رشیا سے پیٹرول کی ڈیل کیوں نہیں کی؟ ویٹ کی ڈیل کیوں نہیں کی؟ انڈیا کر سکتا ہے، پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح. بھائی چھوڑیے، عمران خان غلط کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رشیا کی ڈیل نہیں کر کے آئے تھے. بھائی آپ کے کس نے ہاتھ باندھے ہوئے؟ آپ کر لیتے نا. بھائی کتنے ملکوں نے کی، ساؤتھ افریقہ نے کی، انڈیا نے کی، آپ کے ویتنام نے کی، خود چائنا نے بھی کی. بالکل. تو آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اس کے معنی آپ حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں، آپ امریکہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور امریکہ کے آپ ممنون ہیں. اس لیے امریکہ نے آپ کو حکومت دلوائی تو اب آپ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. تو ہمارا تو پھر یہ ثبوت ہے، ورنہ غلط ثابت کر دو ہمیں تو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا. ہم نے کہا اچھا بھائی
آپ نے, ہم کورٹ میں گئے, عدالت میں گئے, عدالت نے کہہ دیا پنجاب میں یہ جو 20 لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہ غلط دیا ہے, ہم ان کو لوٹا سمجھتے ہیں اور ہم لوٹا گیری کو پروموٹ نہیں کریں گے, ان سب کی سیٹ خارج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ خارج ہو گئے تو اس کے بعد ایک قسم سے ریفرینڈم ہو گیا نا. اچھا یہ کون سی سیٹیں تھی؟ یہ ان لوگوں کی سیٹیں تھی جو پی ٹی آئی میں تھے. صحیح. اچھا یہ پی ٹی آئی میں کون تھے؟ یہ وہ اس میں سے 17 وہ لوگ تھے جو آزاد آئے تھے اور لوٹے بن گئے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 15 ہار گئے. بالکل. اور پی ٹی آئی جیت گئی. تو اگر ہماری پالیسی اتنی خراب تھی عوام کو ہمیں ارادہ یہ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد انہوں نے 9 سلیکٹ کیے سیٹیں پورے پاکستان میں جہاں لیڈ جو تھی وہ بہت کم تھی. صحیح. انہیں سوچا اتنی خراب پرفارمنس کے بعد ہم یہ سیٹیں تو بائیں ہاتھ سے جیت لیں گے. اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی نہیں جیت سکے. بالکل. ایک سیٹ پہ دھاندلی کی, ایک سیٹ جیتے جس کو ہم کہتے ہیں وہ جیتے, وہ یوسف رضا جیلانی صاحب کی سیٹ جو بیٹا لڑا. اس کے اندر ہمارے یہاں کے بھی کچھ ٹیکنیکل فلاز تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے پارٹی میں اسپلٹ آیا اس سیٹ کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ جیت گئے. لیکن عمران خان صاحب جتنی سیٹوں پہ جیتے ہوئے اس میں ایک سیٹ پہ ان کو ہروایا گیا. صحیح. جو کہ ملیر والی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینئر رہنما پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گھڑی کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پر یہ دیکھ چکے ہیں ہم کہ گھڑی اچھی ہو تو مقدر بدل جاتے ہیں, لیکن گھڑی کو لے کر سیاست کرنا یہ اس وقت پاکستانی سیاست میں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ کس طریقے سے توشہ خانہ کیس میں ایک گھڑی پر سیاست کی جا رہی ہے. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. عوام میں کس حد تک عمران خان صاحب کی جو پذیرائی ہے اور جو وہ اتنے زیادہ فیمس ایک پرسنالٹی ہے, کیا یہ کیس کسی حد تک اس میں کمی کر سکتا ہے, یہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.